अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफाट, मजे में। मैं डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर। डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है कोहिनूर एट 9 प्रोग्राम है जनाब, और कोशिश यही करती हूँ कि डेली आपकी मुलाकात जो है वो किसी ऐसी शख्सियत से करवाई जाए, किसी ऐसे गेस्ट से करवाई जाए जो आकर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी और मुफीद बातें भी बताएं और अच्छे और मुफीद मशवरे भी दें। तो अब हालात और वाक़यात जो है वो कुछ इस तरह के हैं कि आज स्पेशली हमने जो है वो अपना बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक रखा है और इस टॉपिक को हम आगे लेके जो है वो चलेंगे। बहुत से लोगों ने हमें जो है वो फरमाइश की, बहुत से हमारी जो है वो ओवर एज लोग भी और साथ ही हमारे यंगस्टर्स भी। आजकल देखने में ये बहुत आ रहा है कि बैकबोन प्रॉब्लम्स, इसके अलावा जो है वो शोल्डर प्रॉब्लम और घुटनों का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑन है। तो ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो आपकी टांगों में तकलीफ रहती है, आपके कंधे खिंचे रहते हैं, गर्दन में पेन रहती है, या फिर आपकी जो बैकबोन है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से खवातीन को भी, मर्द हजरात को भी और आजकल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें कंसीडर तो यही किया जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पेन्स होती हैं। ये पेन्स होती क्यों हैं, इनकी इंटरनल जो है वो चीजें होती क्या हैं, यहाँ पर पोस्चर का कितना ख्याल रखना पड़ता है, आपको बैठते उठते लेटते कौन कौन सी जो है वो अपनी चीजों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। और ये मैं जाहिर अकेले तो नहीं डिस्कस कर सकती, मेरे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर सलीमी ने, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव इस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक ब्रॉड लेवल पर लोगों को इस बारे में आगाही हो कि हमने इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि आपने बताया कि नेक पेन क्यों होती है, गर्दन दर्द, कमर दर्द, और फिर स्पेशली रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने मसाइल हैं लोगों को इस तरह से कि उनके बारे में गाइड किया जाए कि ये मसाइल क्यों होते हैं और इनकी वजूहात क्या क्या हैं और इनका फिजियोथेरेपी में तरीका इलाज क्या है। बाद लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि इससे रिलेटेड कि इनको किस तरह ठीक किया जाता है। वो उन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो आज के लेक्चर्स में कवर करेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि ये फिजियोथेरेपी होती क्या है, कैसे होती है, और इसके पीछे जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिसको अभी तक हम सामने नहीं ला सके। तो आप पहले इस चीज को जरा क्लियर कर दें। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा जदीद तरीका का इलाज है जिसमें आज से अगर हम 20 इयर्स बैक चले जाएं तो शायद लोगों को इतनी शायद अवेयरनेस ना हो कि फिजियोथेरेपी क्या है। लेकिन आज 2021 में लोगों को काफ़ी हद तक इस बारे में आगाही आ चुकी है कि अगर हमें खुदा न खास्ता कमर दर्द है या घुटनों का दर्द है या गर्दन दर्द है या हमारे हाथ सुन हो रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमें जो है वो फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए। फिजियोथेरेपी एक ऐसा जदीद तरीक़ाकार इलाज है जिसमें हम आपके पट्ठों और जोड़ों से रिलेटेड प्लस दिमागी जितने भी अमराज हैं, पट्ठों जोड़ों की रिलेटेड की हम बात करें तो उसमें आपका कॉमन जो दर्दें हैं वो गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, हाथ सुन हो जाना या कंधे का दर्द है। दिमागी अमराज में बात करें तो जिसमें खुदा न खास्ता फालज हो जाता है या लकवा है, या बाज़ ख़वातीन के जो है वो आगे हाथ में या चेहरे वाली साइड पे सुनपन आना शुरू हो जाते हैं, या बच्चों के जो दिमागी अमराज से रिलेटेड जो सीपी चाइल्ड हैं, इनको 2 टेक्निकलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 टेक्निकलिटीज़ जिसमें हम मैनुअल थेरेपी हैंड्स के इस्तेमाल से कुछ इस तरह की एक्सरसाइज या वर्जिशें करवाई जाती हैं कि जो आपके मसल्स में वीकनेस है या उसमें जो किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको एक नेचुरल वे के तहत हम उनको ठीक करें। सेकेंडली, कुछ मशीनरी आलात इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम हाइड्रोथेरेपी यानी कि वाटर थेरेपी के इस्तेमाल से, उसमें स्टीम थेरेपी से मसल्स को रिलैक्स करके प्लस मैनुअल मोबिलाइजेशन से उनको जितनी जल्दी मुमकिन है उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम करके प्लस माइल्ड सी मेडिकेशन के थ्रू जिसमें कोई माइल्ड से विटामिन हैं, अगर आपको स्टमक के इश्यूज हैं तो उसके तहत आपको एक कॉम्प्लिकेशन के जोन से निकाल के एक हेल्दी और एक्टिविटी के जोन में लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो सारी बातें हो गई ना कि ये चीजें जो हैं वो जाहिर है कि प्रोसेस हैं और काम कर रही हैं और इन प्रोसेस जो है वो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये बातें ये चीजें होती क्यों हैं? आपको ये बैकबोन प्रॉब्लम जो कि आजकल खवातीन में बहुत देखने में आ रहा है, और कहते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रांग है तो पूरा आपका पिंजर, पूरा जिस्म जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे फोकस है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ही मजबूत नहीं होगी या आपका बैठने का पोस्चर या लेटने का या खड़े होने का अगर सही नहीं है
تو یہ ریڑھ کی ہڈی کو بیلنسڈ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے وہ بڑی اذیت میں بھی ہوتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا کیا ہیں, اور اس کی وجوہات کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, یا اگر ہم ان کی کیٹاگوریکلی ڈویژن کریں تو اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہیں جن کو ہم آج عوام کے سامنے یا عوام الناس کے سامنے رکھیں گے کہ یہ پیرامیٹر سے آپ دور رہیں تاکہ آپ کو کسی کمپلیکیشنز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. بالکل. اچھا, ریڑھ کی ہڈی میں جیسے پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بعض لوگ تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں. وجوہات کی اگر ہم جنرل باڈی کی بات کریں جو آپ کے پٹھوں اور جوڑوں سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ اور مین وجوہات ہیں اس میں آپ کی ڈائٹ ہے. اور ڈائٹ ان میں ہمیشہ اس کو کیٹیگوریکلی ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ جو ہمارے 20 ایئرس کے ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, پھر 20 سے 40 اور 40 پلس کے جتنے لوگ ہیں ان کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا, 20 ایئرس کی اگر ہم بات کریں تو آج کل کے جو ینگ لڑکے یا لڑکیاں ہیں, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ اپنے فوڈ کا بالکل خیال نہیں رکھتے. فوڈ میں ان کو نہیں پتا کہ ہم نے جو ہے وہ دودھ انٹیک کرنا ہے, اس میں ہم برگرز کھا رہے ہوتے ہیں یا شاورماز کھا رہے ہوتے ہیں, جنک فوڈ زیادہ چلتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یا پھر آپ ٹی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, کافی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. پھر اور آج کل جب ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دودھ پیا کریں یا آپ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے یا فروٹس زیادہ لیں, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دودھ کون سا ہم پیئیں, مارکیٹ میں تو دودھ ہی پانی ملا آ رہا ہے, یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے ڈیزرٹ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیمیکل والا دودھ آ رہا ہے. تو اس میں ہم یوں کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو مارکیٹ میں اچھی ریفائنڈ فارم میں اگر ملک اویلیبل ہے تو وہ آپ ضرور کنزیوم کریں ڈیلی بیسس پہ. اویلیبل ہے, بالکل ایسی بات ہے, تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈینائنگ فیکٹر میں نہ ڈالیں, پینے والے بنے بس. بالکل ایسے ہی. اور سیکنڈلی اگر ہم اس کی بات کریں تو بعض لوگ, چونکہ آج کل ونٹر ہے, میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں. دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سن لائٹ میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے جو آپ کے پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تو آج کل ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم نے صرف سیل کی حد تک ریسٹرکٹیڈ کر دی ہوئی ہے, یا ہم نے موویز بھی دیکھنی ہے تو وہ ہم نے کوئی بالکل روم میں ریسٹرکٹ ہو گئے ہیں, اور ہمیں کرکٹ یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وہ بالکل لمیٹڈ ہو گئی ہیں. ایون کورونا کے کیس میں بھی آپ دیکھ لیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے مسلز اور ہڈیاں آہستہ آہستہ ویک ہوتی جاتی ہیں. ہر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا ہوا ہے, بالکل آئسولیٹ اس کائنڈ آف سینس میں بھی کیا ہوا ہے کہ ہل کے پانی بھی نہیں پینا. تو یہ کیسے آئسولیشن ہے آپ کے, جس میں آپ نے جو ہے وہ ہل کے پانی بھی نہیں پینا, کچن تک بھی نہیں جانا, اٹھ کے جو ہے وہ اوپر نیچے سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنی اترنی. ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو کر لیا. اور ینگسٹرز نہیں, یہ جو آپ 20 ایئرس کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے وہی کیٹیگری ہیں جنہوں نے موبائل فون ہاتھ میں پکڑ کے صرف سارا دن جو ہے وہ یہی کام کرنا ہے, لیٹ کے بھی یہی کام کرنا ہے. اب وہ لیٹنے کے پوسچر میں بھی ظاہری بات ہے, جب آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کا پوسچر ہے, وہ آپ کی جو گردن ہے وہ ایسے ہے. اب آپ کی آنکھوں پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, آپ کی جو ہے وہ گردن پہ بھی, اور بے شمار جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو گردن کے ایشوز جو ہے وہ آ رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جیسے وہ اگر سیل فون زیادہ یوز کر رہے ہیں تو بعض اوقات یا وہ میچ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو وہ 2 پلو یعنی کہ 2 سرانے تکیے کے نیچے گردن کے نیچے رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو گردن کا کاو ہے وہ بالکل اس پوسچر میں چلا جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. آپ جب لانگ ٹرم کے لیے یعنی کہ فار لانگ ٹائم, منتھس اینڈ منتھس یا ایئرز اینڈ ایئرز سے اسی پوسچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہوا سنسیئرلی آپ کی اسپائن یعنی کہ آپ کے موروں تک چلا جاتا ہے. اور پھر بھی اگر آپ اس کو ایک ایٹ دا ٹائم یا اسپاٹ پہ اس کو ٹارگیٹ نہیں کرتے تو وہ کھچاؤ آپ کے یعنی کہ موروں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خون کی نالیاں یا نسیں رکھی ہیں جس نے آپ کی بازوؤں میں سپلائی کرنا ہوتا ہے یا آپ کی برین کو سرکولیشن دینی ہوتی ہے. تو بعض حالتوں میں پیشنٹس کو اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاتھ سن ہو رہے ہیں, یا ہمیں چکر آ رہے ہیں, یا ہماری گردن میں درد رہتا ہے. بعض فیمیلز کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم چلنے لگتے ہیں, جب ہم اپنی بیڈ سے صبح اٹھتے ہیں تو ایک دم سے ہمارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پاؤں یا ہر کوئی باڈی پارٹ بہت زیادہ ہیوی ہو گئے, ہم سے چلا نہیں جاتا. تو یہ وہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کی نیک سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور اس کی وجوہات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائٹ فیکٹر ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال نہیں رکھتے, پوسچر سے ریلیٹڈ آپ تکیاں اونچا لیتے ہیں یا گردن کو زیادہ جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں, یا سیل فون کا زیادہ استعمال ہے. بعض حالتوں میں خواتین یا کچھ ایکسیڈنٹل کیس ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ زیادہ ویٹ کیری کر لیا, یا آج کل چونکہ سیزن چینج ہو رہا ہے تو ہم نے وہ سردیوں کے کپڑے جو ہے وہ سنبھالنے تھے, گرمیوں کے نکالنے تھے, تو ہیوی ایکٹیویٹی کرنی پڑ گئی, اور وہاں سے تو وہ ہیوی ایکٹیویٹی ہمیں کرنی پڑ گئی, تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں اس طرح کی کمپلیکیشنز آ گئیں. اور بعض حالتوں میں چونکہ چکروں کے کیسز کا بھی تعلق آپ کی گردن سے ہوتا ہے, ہاتھوں کے سنپن کا بھی,
تو وہ اس طرح کی علامات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے انڈو پاک میں ریلیٹ کر جاتی ہیں جادو ٹونے سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ جب میڈیکیشنز لے رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ بات کی آپ نے، بڑی زبردست بات کی ہے. یہاں ہر دوسرے گھر میں یہی پرابلم ہے، میرے کندھے میں درد ہے، میری گردن میں درد ہے، میری بیک بون میں درد ہے، مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ جو جادو ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں ہمیشہ بتاؤں، ایک ہم بھی جادو کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے والا جادو. دیکھ لے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جادو میں تو نہیں ڈگری لی. تو وہ بعض پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واقعی آپ کے ہاتھ میں جادو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فزیوتھراپی کے ہینڈز میں، فزیوتھراپسٹ کے ہینڈز میں جادو ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں ان سے نجات دیتے ہیں. ایک اچھا والا جادو ہوتا ہے، ایک برا والا جادو، لیکن ہمارے پاس اچھا والا جادو ہے. تو برے والا جادو سے مراد یہ ہے کہ جب اس طرح کی کمپلیکیشنز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نیک پرابلم ہے تو آپ کی آنکھ میں جو ہے وہ اس طرح کی انوالنٹری کانٹریکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، فیس پہ نمنس رہنا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھوں پہ نمنس رہنا شروع ہو جاتی ہے. آپ ایون کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی زیادہ دیر تک 2 یا 3 منٹس کے لیے گردن جھکا کے کریں تو پیشنٹس کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا، میل اور فیمیل کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، یا بہت شدید قسم کے چکر آتے ہیں، اور اتنے چکر آتے ہیں کہ ہم سے بعض حالتوں میں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے. اور جب اس کی آپ میڈیکیشنز لے رہے ہوتے ہیں تو میڈیکیشن صرف آپ کے سمپٹمس کو ریلیو کرتی ہے، وہ بیہائنڈ دا ریزن جو آپ کو روٹ کاز ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتی. یعنی کہ اگر آپ اپنا پوسچر ٹھیک نہیں رکھیں گے، وہی آپ اپنے 2 پلوز لے کے سوئیں گے، یا اپنی ڈائٹ فیکٹر کو امپروو نہیں کریں گے، ان کیس میڈیسنز بھی لے رہے ہوں گے، تو میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بھی مسلز ویکنیس آتی ہے، اور الٹیمیٹلی بجائے کہ آپ کی کمپلیکیشن جس طرح کے مسائل کم ہونے کے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب ایک سرٹن لیول پہ جاتے ہیں تو چونکہ ہمارے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے انڈو پاک کا کلچر اس طرح کا ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ پہ کسی جادو ٹونا نہ کر دیا ہو، کہ آپ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، جی فلانے نہیں کر دیا، مجھے بیڈ سے اٹھنے نہیں دیتے، اکثر آنٹیاں ایسی باتیں کرتی ہیں نا. تو وہ پھر تہمات پرستی جو ہے، تہمات پرستی اتنی ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے سائیکولوجیکل سٹریس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی کمپلیکیشنز کو بینگ کلینکل فزیوتھراپسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی کلینکل کاؤنسلنگ کر کے ان کو مینٹلی ریلیو کیا جاتا ہے، پلس فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنے ہینڈز کی موبلائزیشن سے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم بھی جادوگر ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ اچھے جادوگر اس سینس میں ہے کہ ہم آپ کی مینول موبلائزیشن جو آپ کی اسپائن پہ کمپریشن آیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کافی حد تک منیمائز کر کے آپ کو پوسچر گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کو ڈائٹ گائیڈ کی جاتی ہے، تاکہ آپ کو کم سے کم اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑے. دوسرا ہمارے 2 ایجنڈے ہوتے ہیں کام کرنے کے. نمبر 1 ایجنڈا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی کمپلیکیشنز کا سامنا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ گردن میں درد ہوتا ہے، سر میں درد جاتا ہے، بعض فیمیلز کو آدھے سر کا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس کی وجہ آپ کی گردن ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں لگتا ہے کہ جی بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یا ہمارا بچپن سے ہی رہتا ہے، تو اس کی ریزنز اور ہو جاتی ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہے آپ کو اس جو ہے کمپلیکیشن کے زون سے نکال کر ایک ہیلدی زون میں لایا جائے. پلس سیکنڈ ایجنڈا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو اتنی انفارمیشن دے دی جائے کہ آپ یہ ساری احتیاطی تدابیر کریں تاکہ آپ کو فار لائف ٹائم اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا ہی نہ کرنا. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی خوراک سے جڑی ہیں. جب تک آپ اچھی ڈائٹ نہیں لیتے، جب تک آپ اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ بیلنس نہیں رکھتے، یا تو ہم جو ہے وہ جنک فوڈ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر گھر کا کھانا ہم نے کھانا ہی نہیں ہے. گھر کا کھانا کھانا ہے تو ہم نے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں لینی، جیسے آپ نے کہا دودھ، پروٹین ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے. پھر وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ ہڈیوں کو جو ہے وہ بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹانگوں کا درد، نیز، گھٹنوں کا درد وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے بزرگوں میں خاص طور پہ ہے، بچوں میں ہے. چھوٹے بچے اکثر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ بھاگ کے چل کے جو ہے وہ ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اور دوسری ایک خاص بات یہ میں یہاں پر ضرور مینشن کروں گی اپنے ناظرین کے لیے بھی، اور آپ سے بھی یہ سوال ہے میرا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو محدود جو کر لیا ہے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ختم ہو گئی ہے، نہ واک ہے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ بیڈ پہ بیٹھے رہنا، صوفے پہ بیٹھے رہنا، اور صوفے پہ جو ہے وہ جس پوسچر سے آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں وہ پوسچر بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دونوں لیگس کو جو ہے وہ ہم بیلنسڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا پیچھے جھک کر بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بیک بون جو ہے وہ مسائل، آپ ڈاکٹر صاحب اس چیز سے اتفاق کریں گے، یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں. اچھا، یہ پھر آپ کو جو ہے وہ مینٹل ڈیزیز کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاؤں جو ہے وہ پراپر طریقے سے زمین پہ نہیں لگ رہے، اور آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے اور ایک پاؤں آپ کا جو ہے وہ بیلنسڈ ہے اس کے ساتھ، تو بھی آپ جو ہے وہ ڈپریس رہیں گے، تو بھی آپ ٹینشن جو ہے وہ فیل کریں گے. اب یہ ہم کلینکل سائیکولوجسٹ یا فزیوتھراپسٹ اس چیز کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کے پوسچر کتنے ضروری ہیں آپ کے مینٹل لیول کو، آپ کے سٹریس کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ کیسے کریں، لوگ کیا کریں، کیسے باہر نکلیں، اور دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بچوں میں مسائل آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں کہ 2 جو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ینگسٹرز کے حوالے سے جو ہمارے
جونیئر ایج کے بچے اور لڑکے یا لڑکیاں ہیں ان میں کمپلیکیشنز ہیں، پلس سینئر ایج کے جو بھی ہم ان کو کیٹیگوریکلی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس میں کمپلیکیشنز یہ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جتنے بھی آج کل کے جونیئر بچے ہیں ہماری مارکیٹ میں ایون لاہور تو بہت زیادہ اس لحاظ سے کہ بھرا پڑا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ اگر آپ میکسیمم 5 یا 10 منٹس کی واک کریں اپنے روڈز پہ تو آپ کو میرا خیال ہے 1 یا 2 اپنے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ کوئی نہ کوئی شاورمے کی کوئی نہ کوئی برگرز کی شاپ ڈیفینیٹلی ملے گی جس میں رات کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے بچے جو نیچرل فروٹس ہیں جو نیچرل ڈائٹس ہیں اس سے اوے ہو گئے. میں ہمیشہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اکارڈنگ ٹو نیچر یعنی کہ جو نیچر نے آپ کے لیے چیزیں بنائی ہیں جو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ اس سے اوے موو کریں گے تو آپ بیماریوں کے قریب موو کریں گے. آج کل جو جنک فوڈ کی وجہ سے جو ینگ بچے یا بچیاں لے رہی ہیں اس کی وجہ سے ینگ فیمیلز میں بہت زیادہ ہارمونل چینجز کے پرابلمس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے. بعض فیمیلز کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچیاں ہیں ابھی 10-12 سال یا 13 سال عمر شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز میں بھاری پن آنا شروع ہو گیا یا بیئرڈ آنا شروع ہو جاتی ہے یا مسٹیشز یا ہلکے ہلکے جو چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ون آف دا بگیسٹ ریزن آپ کی جو فوڈ فیکٹر ہے اس کی ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بچوں کا جب ویٹ گین ہوتا ہے تو ہمارے جو ہے ہماری مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھو جی ہمارا بچہ کتنا صحت مند یا بلکہ سے وہ صحت مند یا بلکہ سے نہیں ہوتا وہ بیسیکلی اس کے جو مسلز یا اندر سے بونز وہ بہت ویک ہوتی ہیں. اگر ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ بیٹا اوپر والے فلور پہ جا کر آپ یہ چیز لے آؤ یہ وہ سیکنڈ ٹائم جاتا ہے تو اس کا وہ سانس بڑا جو ہے وہ کھڑا سا ہوتا ہے. اینڈ شی سیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ ممی جان مجھے جو ہے وہ میں تھک گیا ہوں یا مجھے ٹانگوں میں پین شروع ہو گئی ہے. تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا موسٹ آف دا ٹائم اپنی الیکٹرانک گیجٹس پہ وہ اسپینڈ کرتے ہیں. بالکل سیکنڈلی یہ ہے کہ کرونا کے کیس میں ہمارا چونکہ ایک کانسیپٹ آف کلچر نہیں ہے ہم فزیکل ایکٹیویٹی اسکول جانے والے اسٹوڈینٹس ہیں یہ تو ویسٹ کا کلچر ہے لیکن کرونا کے کیس میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی اور یہ سارا ایک سینیریو کیونکہ سسٹم نے تو ورک کرنا ہے تو وہ جب آپ کو الیکٹرانک گیجٹس پہ بچوں کو بٹھا دیا تو وہ الٹیمیٹلی سمجھ لیں کہ وہ سونے پہ سہاگے والا کام ہوا چونکہ ان کی کوئی اس طرح کی گائیڈ لائن نہیں تھی نہ ان کو کوئی پروٹوکولز اس طرح کے دیے گئے تھے کہ بیٹا آپ نے کتنے ٹائم سپینڈ کرنا ہے کس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان بچوں سے ریلیٹڈ فوڈ اور یہ ساری چیزیں ان کو ایک تو ان کے پلیٹ کے نکلے نا باہر نکلے واک کریں ایک اپنے واک کا ٹائم جو ہے وہ میئر کریں کہ ہم نے جو ہے اچھا کیا کرتے ہیں جو ٹائم نکلتا ہے نا اس میں بیڈ کی طرف گھس جاتے ہیں کہ ہم ذرا سو جائیں ہم تو اچھا وہ سوتے بھی نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں مینٹلی بھی آپ ڈسٹرب ہیں فزیکلی بھی ڈسٹرب ہیں کہ اگر ایک بندہ صبح 7 بجے اٹھ گیا ہے نا اور وہ 10 بجے فری ہو گیا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اپنے کام اس نے کہنا ہے اچھا یار میں تھوڑی دیر سو لوں تھوڑی دیر سو کے اس کے بعد اٹھ کے پھر میں اپنے دوسرے کام جو ہے وہ دیکھوں گا. یہ جو ہمارے پاکستان کا کلچر بنتا جا رہا ہے نا اس کلچر نے ہمیں ڈبو دیا ہے مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. دیکھیں اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل کا جو کلچر ہے بچوں میں اور طریقے سے ہے اور بڑے لوگوں میں سینئر ایج میں اور طریقے سے جیسے ہی آپ 30 یا 40 کراس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو اگر آپ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالتے ہیں تو اس میں 40 پلس میں جتنے میل یا فیمیل حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ڈائبیٹک بھی ہو جاتی ہے یا وہ ہائپرٹینسو کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور بعض حالتوں میں دس ایئر آف دا 2021 آپ کہیں نہ کہیں کارڈیالوجی یعنی کہ آپ کو ہارٹ کے ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کارڈک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں آج 40 مطلب 2021 میں یہ ایشوز 40 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. آج سے 20-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں شاید یہ ہمارے ایشوز 50-55 پلس ایون 60s پہ جا کے سٹارٹ ہوتے تھے. تو اب ہمارا جو ایوریج لائف سپین ہے وہ مطلب بہت لمیٹڈ ایوریج لے کے مطلب سمجھ لیں 45 یا 50 تک وہ چلا گیا. 45 کے بعد جو زندگی آپ کو یہاں مل رہی ہے نا وہ آپ کا بونس ہے. یس وہ بونس ہے میں یہ کہتی ہوں. تو وہ آپ کی بونس لائف ہے اس میں 40 تک تو آپ جی لیں گے خوشی سے لیکن 40 کے بعد جو آپ کو زندگی ملنی ہے نا وہ آپ کی بونس لائف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ بونس لائف اس سینس میں ہے کہ اگر آپ اپنی خدا نہ خواستہ اپنی یعنی کہ اپنی ہیلتھ کی کیئر ٹیک نہیں کرتے فوڈ کا خیال نہیں کرتے پوسچر کا خیال نہیں کرتے تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ اپنی لائف کو ڈیفیکلٹ زون میں ڈالنے والی بات ہے. ہمارا جو پاپا میں ہمیشہ اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جس طرح ایک گاڑی ہے گاڑی آپ بالکل نیو بھی لیں تو آپ 1 یا 2 سال اس کی بغیر ٹیوننگ کے چلائیں تو وہ آپ کو بہت تنگ کرے گی. ایون بعض حالتوں میں اس کا انجن جیم ہو جائے گا. اسی طرح سے
بینگ اے فزیوتھراپسٹ ہم ہیومنس کی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی یا اس طرح کی جو پرفارمنس ہے ان کو انہینس کرتے ہیں. آپ کے مسلس کو جو زیادہ اسٹریس ہے, اوور اسٹریس ہے, ان کی ایکٹیویٹی کو لائٹ سی موبلائز کر کے ریلیکس کیا جاتا ہے. پلس آپ کو اس طرح کے پوسٹرز گائیڈ کیے جاتے ہیں کہ آپ فار لائف ٹائم اس طرح کے پوسٹرز کو اڈاپٹ کریں تاکہ آپ کے جو کمر میں یا گردن میں زیادہ اسٹریس آتا ہے وہ آئے نہ اور آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جب ڈاکٹر صاحب گاڑی میں آپ آ کے بیٹھیں گے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کے مختلف قسم کے جو پوسچر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بیک بون کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بہت جو ڈرائیورز حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے, جو ڈرائیو کرتے ہیں خواتین بھی, ینگسٹرز بھی, اور جو ہے وہ ہمارے جینٹس بھی, ان کے لیے بتائیے گا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اور خاص طور پہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے, بیڈ پہ لیٹتے ہوئے آپ کے پوسچرز کیا ہونے چاہیے تاکہ آپ کی گردن میں, آپ کی جو ہے وہ کمر میں اور آپ کی ٹانگوں میں, گھٹنوں میں جو ہے وہ درد یا تکلیف جو ہے وہ محسوس نہ ہو. بالکل ایسے ڈرائیونگ کے حوالے سے بہت بعض مرد حضرات اور خواتین حضرات مجھ سے اس طرح کے کوشچنس کرتی ہیں, تو انہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ اگر آپ ود ان دا سٹی ڈرائیو کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں پہ ود ان دا سٹی ٹریفک کا لیول اور اتنا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی اگر آپ مینول کار یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بریک لگانی پڑتی ہے, گیئرز چینج کرنے پڑتے ہیں, اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں, تو وہ بڑی ایک اسٹریسفل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو اس کے پروسیجرز ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح سے آج کل اگر آپ کوئی بھی ایون مینول یا لوکل یا آٹومیٹک کار یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو بیک سیٹ ہے اس کے ایون دیکھیں, اگر آپ کا کیمرہ مین سکھا سکے تو ہم نے بھی گدی رکھی ہوئی ہے, یعنی کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے ہماری اسپائن پہ کمپریشن نہ آئے. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو کار کی سیٹ ہے اس میں ایک سروائکل یعنی کہ گردن کے کشن بھی مل جاتے ہیں جو کہ بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور آپ اس کو جو آپ کا گردن کا نارمل کاو ہے وہ مینٹین پورا آپ کو جو ہے وہ کاو دیتے ہیں نا, مطلب آپ کو بڑی سینس آف کمفرٹیبل کی فیلنگ دیتے ہیں, آپ کو پکڑ لیتے ہیں یہاں سے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ کی جو بیک جو سیٹ ہے اس کا بھی ایک بیک ہم کاو نکلا ہوتا ہے. آج کل جتنی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی چیئرز آ رہی ہیں تھوڑا سا آگے تک ہوتا ہے نا, وہ جیسے یہ کوشنز تو ذرا تھوڑا سا ساتھ لگا ہوا ہے نا, وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے. اسی طرح سے آج کل جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی چیئر آ رہی ہیں ان کا بھی انہوں نے سروائکل ہمپ اور بیک ہمپ نکالا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کی میکسیمم 1 یا 2 میکسیمم 3 4 یا ایون 5 گھنٹے کی بھی لانگ ڈرائیو ہے تو وہ الٹیمیٹلی جو آپ کا نارمل کاو ہے ریلیکس ہو کے کرتے ہیں نا, آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ کے کہیں پہ پین ہوگی یا کیا ہوا, اور اگر آج نہیں ہوتا یہ تو پھر ظاہر ہی آپ پھر لوگ آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ جو میں ان کو اس طرح کی سجیشن دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ آپ میکسیمم 5 یا 10 منٹس کے بعد جس طرح ہم بیٹھے ہوئے تو مائلڈ سا جو پوسچر جو ہے نا وہ لائٹ سا یوں چینج کریں, یوں بیٹھے بیٹھے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے آپ کی اسپائن پہ, چونکہ گریوٹی ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے, تو ہم جب اس کو امبیلنس کرتے ہیں تو آپ کے جو مسلز ہیں وہ لائٹ ریلیکس کرتے ہیں, بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے, تو جو دباؤ کنٹینیوسلی آ رہا ہے وہ کافی حد تک منیمائز ہو جاتا ہے اور آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بالکل ظاہر ہے جب آپ کو دیر تک بیٹھنا ہو. ایگزیکٹلی اگر آپ جو ہے وہ آٹومیٹک کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کی رائٹ لیگ زیادہ یوز ہوتی ہے, اس کو بھی آپ بعض حالتوں میں ہلکی پھلکی سی موومنٹ وغیرہ اس طرح دیتے رہیں تاکہ جو کنٹینیوسلی دباؤ آتا ہے وہ آپ کے نیز جوائنٹ پہ اور جو آپ کے کاف مسلز ہیں اس پہ نہ آئے اور آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. اچھا, نیز کا پرابلم تو تب نہیں ہوگا جب آپ بھاگیں گے, جاگنگ کریں گے, جب آپ ایکسرسائز کریں گے. یہ گھٹنوں کے مسائل آتے ہی تب ہیں جب ہم اپنے آپ کو جو ہے اسپیسیفک ایک جگہ پر جو ہے وہ بس بند کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے پیدل چلنا تو ہمارے لیے اب بےزتی والا مقام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی گاڑی سے اتر کر جو ہے وہ پیدل چلنا شروع کرے تو لوگ اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیدل چل رہا ہے. بے شک اس بیچارے کے پاس کوئی بہت اچھی گاڑی ہو, اکثر اوقات میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ میں اگر گاڑی کھڑی کر کے اور جو ہے وہ پیدل جا رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا پیدل چلنا چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے, تو لوگ ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار پیدل جا رہے ہیں کہ مطلب کیا ہوا بھائی, پیدل بھی تو انسان ہی چلتے ہیں. ہم نے اپنے اتنے جو ہے وہ لیولز بنا لیے ہیں, سٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ جس میں ہم پیدل چلنے والے کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں اور صرف گاڑی میں بیٹھے رہنے والے کو جو ہے وہ ہم برانڈ تصور کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ برانڈ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ پیدل چلنے والا جو ہے پتہ نہیں کون ہے. یہاں پہ ہمیں بات یہ کرنی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سمجھائیے ان کو کہ پیدل چلنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. دیکھیں پیدل چلنا تو بہت ضروری ہے نا, اس میں اس حد تک جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب گھٹنوں کی جو درد کی وجوہات میں سب سے میجر فیکٹر یہی ہے کہ آپ جب اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو ڈیمینش یا بہت حد تک ڈکلائن کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جس طرح ایک گاڑی کی کیپیسٹی 3 بندے بٹھانے کی ہے تو آپ اگر اس پہ 8 یا 9 بٹھا دیں گے تو کیا ہوگا, اس کے آہستہ آہستہ شاخ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اسی طرح سے ہمارے جسم کا جو میکسیمم ویٹ بیئر کرتا ہے وہ آپ کا نیز جوائنٹ یعنی کہ ہمارے گھٹنے ہیں اور ہمارے جو ٹخنے ہیں اینکل جوائنٹ وہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب الٹیمیٹلی آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کم کریں گے, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے ایتھیکل ڈیلیماز میں آ جاتا ہے, کمپلیکس سسٹم ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ گاڑی سے نکلیں گے یا ایون روڈس پہ بھی اگر آپ نے پارک دور کیا ہے اور آپ ایون جو میرے پاس پروفیسرز لیول کے رینک کے پروفیشنلز میل یا فیمیلز آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بائی چوائس اپنی گاڑی کو دور پارک کرتے ہیں تاکہ ہمیں پہ واک کر کے جو ڈیوریشن ہے وہ مل جائے اور ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ مینٹین رہے, کیونکہ بعض حالتوں میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اس کو چونکہ وہ پروفیشنلز ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اس طرح کے لوگوں کو ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ میکسیمم 5-10 منٹس اپنے لیے ضرور نکالیں جس میں آپ اپنی واٹر تھراپی, ہائیڈریشن تھراپی میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی باڈی کو, کیونکہ ہماری باڈی کا 70% جو حصہ ہے وہ واٹر اس کو ریکوائرڈ ہے. تو جب آپ اپنی پانی کی ریکوائرمنٹ کم پیئیں گے تو مسلس میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کھچاؤ ہوگا, اس کی وجہ سے بھی کمپلیکیشنز آتی ہیں. تو آپ جب بھی اپنے پانی کی باٹل پاس رکھیں, آج کل چونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے, سمر میں کنورٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو ہائیڈریشن کی زیادہ نیڈ ہے, تو آپ اپنے باٹل پاس رکھیں, واٹر ہائیڈریشن تھراپی کریں. اس کے بعد میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ فروٹ تھراپی کریں, یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی 1-2 فروٹس ضرور لیں جو کہ آپ کے مسلز اور بونز کو اسٹرانگ رکھیں. کیونکہ جب آپ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اوور ویٹ ہے آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے نیز جوائنٹ پہ اسٹریس کم رہے گا اور آپ گھٹنوں کے درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اوور ویٹ سے یاد آیا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ خواتین جو ہیں یہاں پنجاب کی وہ کافی اپنا جو ہے وہ وزن بڑھا لیتی ہیں, شادی کے بعد بھی اکثر خواتین کا جو وزن بڑھ جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ شادی سے میکسیمم 5 ایئرس جو شادی سے 5 سال کی یعنی کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی وہ والی پکچرز دیکھیں اور شادی کے بعد کی پکچرز دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ 20 ایئرس وہ بہت ان ایکول ڈیولپمنٹ, تو وہ اب بھی بہت ان ایکول ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. موسٹلی فیمیلز کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری جو ہپ بیلی فیٹ ہے وہ بہت ان ڈیولپ گرو کر گیا ہے اور جو آپ کی بیک کا کرو ہے وہ ایک دم سے بہت ایگزیجریٹ کر جاتا ہے, فیٹ کی ڈیپوزیشن ان ایریاز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ چونکہ انہوں نے کنسیو بھی کرنا ہے, پھر گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور ہسبینڈ کو بھی سارے انہوں نے سالو کرنا ہوتا ہے, تو بعض حالتوں میں وہ جب میکسیمم 10 ایئرس کے بعد جاتی ہیں تو وہ بعض کا ہمیں آ کے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنی پرانی پکچر لا کے دکھاؤں گی کہ میں ایسی ہوتی تھی. سائیکولوجیکل بھی آ جاتا ہے نا اس میں ایلیمنٹ, میں ایسی ہوتی تھی بس حالات نے ہمیں ایسا کر دیا. میں نے بڑی آنٹیوں سے سنا ہے وہ ایسے ہی کہتی ہیں بیٹا ہم پہلے ایسے ہوتے تھے اب ایسے ہو گئے, ڈاکٹر صاحب ہم ایسے ہو گئے ہیں. سائیکولوجیکلی لوگ اتنا زیادہ ٹارچر ہوتے ہیں اس چیز سے, اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی تصویریں دکھاتی ہیں اور ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, ہم ظاہر ہے دیکھیں گے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ خواتین و حضرات آپ نے بالکل اگر آپ خود اس اسٹیج پر ہیں تو آپ آج سے یہ تہیا کریں کہ اپنے فوڈ کا جو ہے وہ اپنا اسپیشل خیال رکھیں گے, واٹر ہائیڈریشن تھراپی کریں گے, 5 سے 10 منٹس اگر آپ اوورسیز موو کریں, ایون دبئی میں یا جتنے بھی ویسٹ والے ایریاز ہیں وہ اسپیشل سن لائٹ لیتے ہیں وہاں پہ آ کے بیچز پہ, وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ بھائی انہیں پتہ ہے کہ ہماری جو ہڈیاں اور پٹھے اگر اسٹرانگ ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہی ہم نے آگے اپنی پرسنل جو پوری لائف ہے اسی پہ اسپینڈ کرنی ہے. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بس آج ہے ہر چیز ہم نے آج کھا لینی ہے, ہر چیز وہ کل سے کل آرٹیفیشل چیزوں پر زیادہ کنسنٹریشن ہے ہماری کہ آرٹیفیشل چیزیں مل جائیں. تو میں ہمیشہ سے لوگوں کو ایک نیچرل ڈائٹ کی طرف لے کے آتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے ایسی ہوتی تھیں, انہیں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی آپ ویسی ہی ہیں, بس آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, آپ کو ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. وہ اسٹریٹجی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, آپ الٹیمیٹلی انگزائٹی اسٹریس کے زون سے بھی باہر آئیں گی, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو انجوائے کریں گی. اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ لائف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اس زندگی میں جو ایک سمجھ لیں کہ سائیکل چل رہا ہے, آپ خدا رہا اس اپنے سائیکل میں اس میں اپنے آپ کو پٹ نہ کریں. یعنی کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو اسکول جاتے ہیں, اسکول سے جب ہم گریجویشن کر لیتے ہیں, پھر شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بیماریاں لگ گئی, وہاں لائف ختم ہو جاتی ہے بس. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنی لائف کے چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو انجوائے کریں. ایون جو آپ یہ کپ آف ٹی ہے آپ اپنے کپل کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے پئیں. آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اگر فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے تو ود ان 2 or 3 days آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آئی ایم فیلنگ ویری مچ ایزی. صرف آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو نیچرل ڈائٹ کی طرف لے کے جانا پڑے گا. آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ طرح کے پوسچر کا سامنا ہے تو وہ آپ کو رائٹ پوسچر ایک فزیو تھراپسٹ یا گائیڈ کرے گا. اگر آپ مینٹل کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی اسٹریس میں سامنا ہے, آپ کلینکل سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں, وہ آپ کو اس طرح کی
نیچرل ایکسرسائز ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کریں ود ان 5, اور اس میں زیادہ ٹائم کی ریکوائرڈ نہیں ہے. بعض فیمیلز کمپلین کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں انہیں کہتا ہوں آپ 24 آورز میں سے ایٹ لیسٹ 15 منٹ بھی, میں ایگزیجریٹ کروں, 10 منٹس اپنے لیے نکال سکتے ہیں, نکالنے پڑیں گے. تو وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک دن میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کریں گی تو آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں. وہ آپ کو گریجولی وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ 10 منٹس اپنی ذات کے لیے ضرور نکالیں. پھر اس طرح کے فیمیلز میرے پاس کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے میں بڑی اسمارٹ ہوتی تھی, بڑی خوبصورت ہوتی تھی, ہمارے ہسبینڈ میری تعریف کرتے تھے, آج کل وہ تعریف ہی نہیں کرتے. اچھا, میں پتہ نہیں کتنے پروگرامز میں یہ بات کر چکی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہسبینڈز کو چاہیے کہ اپنی بیگمات کی تعریف کر دیا کریں. وہ اس میں بھی ہلکان ہوتی رہتی ہیں بیچاریاں کہ جو ہے وہ تعریف نہیں ہوتی. صرف ہسبینڈ ہی نہیں, آپ کے مطلب جو دوست احباب بھی آپس میں اگر آپ بھی تعریف نہیں کرتے تو مینٹلی ایک بندہ جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسا لگ رہا ہے. جب تک خواتین اپنی تعریف نہ کروا لیں ویسے بھی وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کرتی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور اگر آپ کی کوئی تعریف کر دے تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اچھا فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تعریف ضروری ہے, ہر کسی کی ضروری ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کا باقاعدہ آپ کو پوسٹرز گائیڈ کیا جاتا ہے, اور اتنی ایکٹیویٹیز یعنی کہ آپ نے دن میں کتنی دفعہ پرفارم کرنی ہے, یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کریں. آپ کو کسی خدا نخواستہ نیک پین کا, بیک پین کا, اس طرح کی مسائل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا. اگر خدا نخواستہ کرنا پڑتا ہے تو وہ بڑا منیمم زون میں ہوتا ہے. وہ ایون 1 یا 2 سیشنز کے تھرو ہم آپ کو ود فزیو تھراپی کے تحت ریلیکس کر کے ایک نیچرل ہیلدی زون میں لے جاتے ہیں. اچھا, یہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ لوگ مالش کروایا کرتے تھے, اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا, جو وینز میں اب خون جم جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ وینز کا آپس میں جو ہے وہ ایک پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس پہ کہتے ہیں جی وین پہ وین چڑھ گئی ہے, اور یہ اور مسائل جو ہے وہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہم چلتے نہیں ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے. اب تو خواتین نے کچن میں کام کرنا بھی بہت کم کر دیا ہے. بہت کم خواتین جو ہے وہ کچن کی طرف جاتی ہیں یا چیزیں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ لیں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ہاتھ تو کام کر نہیں رہے. جب آپ اپنے ہاتھوں کو ہلائیں گے نہیں, ایکسرسائز میں نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کی یہ فنگرز جو ہے اور یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ جو ہے اس میں درد رہنا شروع ہو جائے گا, تکلیف, یہ جوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو تکلیف دیں گے. پھر آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں گے یا کچھ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ سینٹر میں پین فیل ہوگا, تکلیف آٹومیٹکلی فیل ہوگی. آپ کو یہ کلائی میں جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ پرابلم فیل ہوگی کیونکہ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. دیکھیں, آپ نے اس میں کافی حد تک جو چیزیں آپ اپنے کوشچنس کے تھرو رائز کی ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن پہ گھنٹوں میں بول سکتا ہوں, لیکن ہم اس کو بالکل سمرائز فارم میں اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو یہ کہ جو مالش کا ایک پروسیجر ہے, یا آپ نے جیسے بتایا کہ خون جم جاتا ہے, وہ جمنے کا جو پروسیجر ہے وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو کارڈک ڈیزیز کی طرف لے جاتا ہے, یعنی کہ جو آپ اپنا چکنائیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, جیسے ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا کہ جنک فوڈ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, اوور ویٹ ہیں, تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول جب آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی کم ہے, تو آپ پھر بھی آپ اس میں بھی تو آپ نہیں کر رہے نا, پریکٹس نہیں کر رہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ واک نہیں کر رہے, یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے چیز. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو کہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, اس میں یہ کہ جب آپ کا کولیسٹرول لیول انکریز ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کو خدا نخواستہ فالج ہو سکتا ہے, لکوا ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی کوئی بھی یعنی کہ ایون میڈیسن بھی کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹمک میں ڈائجسٹ ہو کے اس کے جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ بلڈ سرکولیشن کے تھرو, اور اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے پروسیجر رکھا ہے, اس کے تھرو جا کے ایکٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ کا بلڈ سرکولیشن کا پروسیجر یا ایکٹیویٹی سلو ہوتی ہے, بعض اگر ہم انگلی پہ دھاگا باندھے, میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں, آگے آپ کی انگلی سون ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس میں بعض فیمیلز کمپلین کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب کیڑیاں چلتی ہیں یا چونٹیاں چلتی ہیں, جس میں بہت ہی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. تو وہ جیسے ہی ہم دھاگا کھولیں تو آپ کی انگلی بالکل نارمل ہو جاتی ہے. ایون جو لوگ بلڈ سیمپل دیتے ہیں تو ہم ان کی جو وین ہے اس میں سے یا آرٹری وہ لینے کے لیے یہاں پہ اسٹریپ باندھتے ہیں, تو ان کو باقاعدہ اس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا کرتا ہے جو کہ نارمل ہے. اس کے بعد اوپن کریں تو ہینڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ یہ مسائل آپ کی نیک پین یعنی کہ گردن پہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم رکھا ہے جس نے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن آپ کے برین کو اور ہینڈز کو دینی ہوتی ہے, اسی طرح سے کمر کی سرکولیشن آپ کی بیک کو دینی ہوتی ہے. یہ مساج تھراپی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ امپروو کرتی ہے, آپ ریلیکسیشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کے وہ پٹھوں سے کھچاؤ ہوتا ہوا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے ٹپیکل موروں تک چلا جاتا ہے, اور موروں سے ہوتا ہوا اگر ایک مورے اور دوسرے مورے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ڈسک رکھی ہے اور وہ آپ کے حرام مغز پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا
ہوتا ہے تو پھر ان کیس اگر آپ رانگ اینگل میں مساج تھراپی یا جس کو ہم مالش کہتے ہیں یہ کریں گے تو آپ کی درد ایگزیجریٹ کر جائے گی, آپ کی درد دگنی ہو جائے گی. بعض حالتوں میں تو 3 گنا ہو جاتی ہے. پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ریلیکسیشن تھراپی ہوئی, اس کے بعد اب پہلے تو میں چلو تو ہلکا پھلکا چل لیتا تھا, اب میں اس سے بھی گیا ہوں. تو آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ آپ کی اگر ٹانگ میں درد جانا شروع ہو جاتا ہے, بعض کو آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ درد شارٹے کا ہو جاتا ہے جی, ایک شارٹک ناو نکلتی ہے جو آپ کے کمر کے چوتھے اور 5ویں مورے سے ہوتے ہوئے بالکل پوری ٹانگ میں جاتی ہے. تو وہ جب ٹانگ میں جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض فیمیلز یہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ میں درد ہے, بٹ ایکچولی وہ درد آپ کی ٹانگ کا وہ کمر سے آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا لوگوں کو کالرز لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے, تو وہ کالر کا درد, گردن کا درد جو ہے وہ آپ کے بازو میں جا رہا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ درد آپ کے بائیں بازو میں جا رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دل کا ایشو نہ ہو. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ECG کروا لی, ایکوکارڈیوگرافی کروا لی, ایون اسپیشل جو ہارٹ کے ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیتے ہیں تو وہ کلیئر آتے ہیں. پھر ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام کی گفتگو میں ڈسکس کیا کہ جی انڈو پاک کا جو کنسپٹ ہے کہ جادو ٹونے سے ریلیٹ کر جاتا ہے, یار ٹیسٹ بھی نہیں ہے, دوائیں بھی کھا لی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایکچولی درد آپ کی اسپائن یعنی کہ موروں سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ریفرڈ آپ کی جو ہے وہ بازو میں جا رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اچھے جادوگر ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم اس کی جو سروائکل جو دباؤ ہے جیسے ہی ہم اس کو کم کرتے ہیں پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم دنیا میں آ گئے, ہماری درد کم ہو گئی ہے. مطلب اس طرح کے کمنٹ سننے میں ملتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی واقعی ایسے ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ جتنے پیشنٹس میرے ناظرین اگر سننے میں سے کوئی ہے تو ہی ناؤز بیٹر اینڈ ہی ناؤز بیٹر کہ ہم کتنی ایک جو سمجھ ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا پرپز بینگ اے فزیوتھراپسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کے تھرو اپنا کولیسٹرول لیول, اگر خدا نہ خواستہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ڈیلی 10 to 15 منٹس واک کریں تاکہ آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ نارمل رہے. اور اپنی کھانے میں بعض حالتوں میں آپ باہر کے جو چیزیں ہیں یا ایون لاہوریت تو بہت کھاتے ہیں, پائے ہیں یا اس طرح کی نہاری ہے, اس کے اوپر سے آپ آئل جو چکنائی ہے اس کو نکال لیں اور نکال کے آپ اس کو کنزیوم کریں تاکہ آپ کا کولیسٹرول لیول, وہ بھی کہیں ایک مہینے میں کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ بس, یہ نہیں کہ روز. اس میں یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل رہے گا, آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا. بعض حالتوں میں بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم روٹ کاز کو یعنی کہ جو جڑ ہے بیماری کی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوتے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بعض حالتوں میں فزیوتھراپی بھی کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ ریلیو نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی روٹ کاز جو ہوتی ہے کہ ان کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے, چکنائیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بعض حالتوں میں بی پی کی ٹیبلٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں, تو بی پی کی ٹیبلٹ بھی آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتی چونکہ آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے. تو ہم ان کو گائیڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو لپڈ اس طرح کی اینٹی کولیسٹرولز ہیں وہ ٹیبلٹس لیں, آپ کا کولیسٹرول لیول مینٹین رہے, مائلڈ سی بی پی کی ٹیبلٹ رہے, بی پی بھی کنٹرول رہے تاکہ آپ کا جو ایک سرکولیشن سسٹم ہے وہ نارمل رہے. پلس فزیوتھراپی کو جب اس میں ایڈ کر کے آپ کی کلینکل کاؤنسلنگ کو ایڈ کیا جاتا ہے, پیشنٹس کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ ریلیف ہوں. اچھا میں سمجھتی ہوں 80% ہاتھ تو کلینکل جو آپ ان کو جو سجیسٹ کرتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر اوقات جو پیشنٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں ان کا زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ دماغی ہوتا ہے کہ انہیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی درد ہے, مجھے یہاں پہ بھی درد ہے اور مجھے ہر جگہ درد ہے, جبکہ درد کہیں نہیں ہو رہا ہوتا اور ایسی ان کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ پین فیل ہو رہی ہے. ایسے ہی ڈاکٹرز کے ساتھ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے معدے میں تو ہر وقت جو ہے وہ پین رہتی ہے, میری ٹانگوں میں پین رہتی ہے, بیک بون میں جو ہے وہ مسائل رہتے ہیں. اب جب ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو وہ کوئی ان کو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, دوائیاں وہ کھانا نہیں چاہتے ہیں. اب جیسے ایک خاتون میرے پاس آئیں, وہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں. ان کے ہسبینڈ اٹھا کے ان کو میرے پاس لے آئے کہ جی یہ جس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چیک کروائیں. تو میں اب ان کو جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئے ہوں تو بتائیں ان کا کیا کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے, تو وہ کہتی ہے مجھے ہر وقت پین ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے مجھے کوئی سوئی چبا رہا ہے, کبھی میری کمر میں درد ہے, کبھی اور یہ مجھے, اور میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. فزیوتھراپسٹ کے پاس بھی انہیں بھیجا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو 80% مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا اس طرح کے پیشنٹس میں جو ہے نا وہ بعض حالتوں میں ہم پلیسیبو افیکٹس کرتے ہیں کہ بعض پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے وہ اسٹمک سے ایک گولا سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ میرے کان کے تھرو ہوتے ہوئے پاؤں سے نکل جاتا ہے اور میں ایزی ہو جاتا ہوں. حالانکہ میڈیکل کی ٹرم میں کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے, ایسا کوئی گولا نہیں ہے, تو ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جو کہ آپ کے اندر سے اور آپ کی دردوں کو لے کے غائب ہو جاتا ہے. تو بعض حالتوں میں ایون جب ہم اپنے میڈیکل پروسیجر کے تحت بعض پیشنٹ جو اس طرح کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بہت شدید پین ہے, ہم سے رہا نہیں جا رہا, تو ہم بعض حالتوں میں ایون واٹر جو ہے اس کا انجیکشن بھر کے لگا دیں کہ بھی یہ
سب سے سیویئر انجیکشن ہے اور اس کے بعد کوئی انجیکشن نہیں ہے, یا تو آپ اللہ کے پاس جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے, اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بعض حالتوں میں میرے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو ایک پیشنٹ سیریس لاسٹ ٹائم میں نے اس کو ٹریٹ کیا تو وہ کلینکلی پریزنٹ کیا, شی واز میرے خیال ہارڈلی 25 اینڈ 26 ایئرز اولڈ. اس نے بہت زیادہ شی واز شاؤٹنگ کہ بس میں ابھی گئی, اس کے ساتھ کافی اس کے فیملی ممبرس بھی تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری بچی خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ سارے ڈاکٹرز نے ان کا میڈیکلی معائنہ کیا, یہ کر لیا, اس کی ECG کر لی, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سب سے پہلے ہم ایمرجنسی کیس میں وائٹلس چیک کرتے ہیں, بلڈ پریشر دیکھ لیا, شوگر دیکھ لیا, سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. بٹ شی واز پریٹینڈنگ دیٹ کہ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اس طرح کا ایشو ہے. تو وہ جب ہم نے اس کو ٹریٹ کیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے جو فیملی ممبرز ہیں, مدرس کو کہا کہ آپ ادھر رہیں, باقی سارے باہر چلے جائیں. تو اس میں ہم نے جو ہے نا وہ ایک کرٹن لگا کے, اسکرین لگا کے, وہ ڈاکٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ ہم کاؤنسلنگ کر رہے تھے اور شی واز الائیو, وہ سن رہی تھی کہ ہم یوں کرتے ہیں, کیونکہ آج کل کورونا کیسز میں بہت سی مس چلی تھی کہ وہ انجیکشن دے کے مارتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تو ہم نے کہا یوں کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کوئی سویر اس کو کیس ہے, بجائے اس کے کہ یہ زیادہ اس طرح کی پین لے, ہم اس کو انجیکشن دے دیتے ہیں اور یہ تاکہ اس کی پین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس کو. اینڈ سڈنلی وہ سمجھ لیں کہ ایک دم سے جو اس کا وہ گراف تھا نا ہائٹ پہ, وہ نارمل لیول پہ آ گیا کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم اس پیشنٹ کے بعد گئے, اس کی جب ہم نے کلینکل کاؤنسلنگ کے تحت پوچھا کہ بھئی کون سی اس طرح کی ریزن تھی جس کو جو آپ نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی. شی سیڈ ٹو می کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں, میرے گھر والے نہیں مانتے, تو آپ کائنڈلی اس میں کوپریٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ ہمارے سوشل فیکٹرز کے ساتھ بھی ریلیٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں بینگ اے گڈ ڈاکٹر. اچھا, یہ 20-25 کی ایج میں یہ سوشل فیکٹر ہی ہوتا ہے, یہ اسپیشل لیٹسٹ فیکٹر نکلا ہے جس کو ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے, ماں باپ نہیں سمجھ پاتے, دوست احباب نہیں سمجھ پاتے. یہ دیٹ از اے لو ایڈکشن ہو جاتی ہے بعض خواتین مرد حضرات کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب, آج کل خدا نہ خواستہ دیکھیں سوسائڈل کیسز بہت زیادہ ایون ہماری سوسائٹی میں بھی آ رہے ہیں, آپ ہوپلیس ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اتنی انرجی دے دیتی ہے کہ آپ اپنی لائف کو ہی جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. دیکھیں ابھی یہ 220 وولٹس آ رہے ہیں نا, آپ اپنی فنگرز اگر اس ساکٹ میں ڈالیں گے تو وہ آپ کو اڑا دے گی, بعض حالتوں میں تو ڈیتھ ہو جائے گی آپ کی. لیکن یہی اگر آپ چھوٹی بیٹری کو ایون ہینڈ میں پکڑ لے تو وہ آپ کو کرنٹ دے گی, لیکن وہ آپ کی لائف کو انڈینجر نہیں کرے گی. تو ہمارا بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ, بینگ اے کلینکل فزیوتھراپسٹ, ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو مینٹلی اعصابی طور پہ اسٹرانگ کیا جائے, آپ کو فزیکلی طور پہ اسٹرانگ کیا جائے, کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ لائف کے اس طرح کے کرائسس سے گزر رہے ہیں تو آپ پہ اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر کے ایک نارمل ایکٹیویٹی گزار سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو لو ایڈکشن کی بات ہے, اس میں تو آج کل انزائٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, اور اس انزائٹی میں جو ہے وہ پیشنٹ کو خود بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ سچویشن جو ہے وہ چل کیا رہی ہے. ایک اندھیرے کمرے میں خود کو بیٹھ کے ٹارچر کرنا, یہ آج کی خواتین مطلب لڑکیاں ینگسٹر جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ یہ مسائل یہ آتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پیچھے بیک بون کی جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں, ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں بڑی تکلیف ہے. یہ کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک دم ایک پینک اٹیک ہوا یا آپ جو ہے وہ انزائٹی میں گئے تو آپ کے پورا جسم جو ہے وہ کھچ جاتا ہے. وہ دماغ سے ظاہر ریلیٹ کرتا ہے نا کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں. جب آپ کا جسم کھچتا ہے آپ خود آٹومیٹکلی اپنی باڈی کو سخت کر لیتے ہیں اور جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ اٹیکس کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے سامنے, تو آپ کی باڈی اسٹرکچر میں جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں, جس کے بعد آپ کو ایک فزیو تھراپسٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا, میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہے نا ایک ہول ایک پیکج کے تحت آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. کہ اگر آپ پیشنٹ کمپلین کرتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے چکر آتے ہیں, میری کمر میں درد ہے, ہاتھ سن ہو جاتے ہیں, ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں, گھٹنوں میں درد ہے, آپ کی ڈائٹ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو پینک اٹیک بھی آ رہے ہیں, آپ ساتھ اینزولیٹکس بھی لے رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ اینزولیٹکس لے رہے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں, تو بعض حالتوں میں ایڈکٹ کر جاتی ہے. میرے پاس ایسے ایسے کیسز آئے ہوئے ہیں, ایون یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس میل اور فیمیلز نے وہ اتنی ہائٹ پہ گئے کہ ان کو بعض حالتوں میں سمجھ لیں کہ بی پی ہائی کی یا شوگر ہائی کی میڈیسنز لینی پڑ گئیں, ایون آئی سی یو تک وہ پیشنٹ چلے گئے. لیکن ہم ان کی کلینکل کاؤنسلنگ کے تحت ان کو جو ہے نا وہ مینٹلی اسٹریس کے اس فیز سے نارمل لیول پہ لے کے آتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی کو ان کو کلینکل ڈائٹیشین کے لحاظ سے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ڈائٹس لیں, اپنی آپ کی واٹر تھراپی کریں, فروٹ تھراپی کریں,
اپنی فیملی میں ہمیشہ ہر چیز کو ایک تھراپی کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں کہ دس از دا تھراپی. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور اس طرح والا ٹائم اسپینڈ کریں جو کہ آپ کو گڈ ٹائم دیتا ہے, آپ کی باڈی پہ گڈ افیکٹس کریٹ کرتا ہے. ہم دیکھیں کوئی بھی ایون اگر فوڈ کنزیوم کرتے ہیں نا, اگر ایون ہم مینگو لیتے ہیں, اورنج لیتے ہیں, تو اس کا ایون ہمارے موڈ پہ بھی اور ہماری باڈی پہ کچھ امپیکٹ ہے. ایون اگر ہمیں پیاس ہے تو ہم پانی پیتے ہیں, تو اس کا ہماری جو باڈی ہے اس پہ امپیکٹ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کرتا ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی فیملی سپورٹ کے تحت, آپ کے لائف پارٹنر کے تحت, آپ کے فوڈ کے تحت مینج ہو سکتی ہیں. اگر آپ اینزولیٹکس پہ لگ جائیں گے تو بینگ اے ڈاکٹر وی ناؤ ویری ویل کہ اس کی ہر میڈیسنس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ لمبے عرصے تک جب آپ اسی فیز میں رہیں گے تو وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو خدا نخواستہ وہ دوبارہ ڈکلائن فیز میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے, بعض پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب تو میڈیسنز بھی افیکٹ نہیں کرتی ہم پہ, آپ کہاں جائیں. صحیح بات ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے تحت, آپ کی فوڈ تھراپی کے تحت, واٹر تھراپی کے تحت, پلس فزیکل تھراپی کے تحت ان ساری چیزوں کو کمبائن فارم میں دیں تاکہ پیشنٹ سے پلس ہیلنگ پروسیس بہت ضروری ہے. تو پیشنٹ ایک کمپلیکیشن کے فیز سے نکل کر ایک زندگی کی جو رونقیں ہیں یا رنگینیاں ہیں اس کی طرف رواں دواں ہو, اور وہ ایک بلیسنگ کے زون میں آئے. بعض حالتوں میں آپ یقین کریں کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اپنے فیملی ممبر جو میرے پہ پیسے لگانے آپ میرے بچوں پہ لگائیں, میں نے شاید ویسے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی سوسائٹی کے اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کے زون سے نکال کر ایک ہیلدی زون کی طرف لے کے آتے ہیں, تاکہ وہ اپنی زندگی کی جو رونقیں ہیں یا رنگینیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے اور ہیلدی زون میں انجوائے کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور آپ نے بہت سچی اور کھری بات کی ہے کہ یہ ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ہے وہ ایک مشکل وقت میں ایک انسان کو جو ہے وہ اس بات سے نکال کر ایک اچھی حالت میں جو ہے وہ لے کر آنا, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اس کی اتنی مدد کر سکتا ہے, یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ ایک ماہر نفسیات کو کتنی سب چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں, دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کی اس لیول پر ہے کہ جہاں آ کر اس کے لیے جو ہے وہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے, اور اس کو واپس جو ہے دوبارہ اس کی لائف میں واپس لے کر آنا یہ بہت مشکل کام ہے. کبھی کبھی آپ خود بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اس شخص کو جو ہے واپس لانے میں کتنی دیر میں کامیاب ہوں گے, لیکن بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, فضل ہے, اور آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیے. ایکٹیویٹی کریں, اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو کریں, اپنی واک کو جاری رکھیں, ایکسرسائز کریں, اچھا کھانا کھائیں, اچھے دوستوں سے اچھی گیدرنگ میں اٹھے بیٹھیں, نہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کریں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل یہیں پہ. انتظار تو آپ میرا کرتے ہی ہیں, وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ کل صبح مجھے دوبارہ آپ سے آ کر جو ہے وہ سیم ٹائم یہیں پہ ملنا ہے. آج کا پروگرام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ یہ پروگرام ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے کوہ نور @9 لکھیے تو آپ کو جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی لسٹ جو ہے مل جائے گی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.